बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 फरवरी अभी दिन जारी है। ख़बरें कुछ ऐसी आई कि वीलॉग आपके सामने करना पड़ा। एक तो इमरान खान का जो इंटरनेशनल टाइम्स में अभी आर्टिकल ने धूम मचाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये खुला ख़त जो मिला, ये डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव हो गया, इसलिए फिर ये मालूमात आपके सामने रखना पड़ी। इमरान खान को ये ख़तनामा आर्टिकल क्यों लिखना पड़ा, इसकी तफसील भी बताता हूँ। अफगानिस्तान के मामले पर अमरीकी पंचायत बनने जा रही है, बैकडोर मामलात शुरू हो चुके हैं। आरिफ अलवी की बड़ी अहम मुलाकातें हुई। इसके अलावा अदलिया में 26वीं आईनी तरमीम मखसूस नशिस्तों का केस भी लग गया है। और अकोड़ा खटक का जो मामला हुआ मौलाना की शहादत के बाद, अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे, ये तफसीलात आपके सामने रखनी है। सबसे पहले अभी आर्मी चीफ को लिखे हुए खतूत की बाज़गश्त ख़त्म नहीं हुई, जिसे ना मिलने की बात की जा रही थी कि मिला तो पढ़ेंगे नहीं, वज़ीर आज़म को दे देंगे, वज़ीर आज़म क्या करेगा वगैरह वगैरह। उसमें फिर पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पोस्ट भी करने शुरू कर दी। इमरान खान ने इस दौरान पूरा आर्टिकल छाप दिया, ओपन लेटर, और ये डोनाल्ड ट्रंप को लिखा इस दफ़ा। और ये जो ख़त टाइम को पहुंचा, इस टाइम मैगज़ीन को, ये ऐसे वक्त में कि खान के वकला को नहीं मिला। ये करने वाला बंदा को निकला जुल्फ़ी बुखारी। उस पर मैं अलग से तफसील से व्लॉग करूँगा कि किस तरह इस बीच में सारा, क्योंकि बहुत सारे लोग भी आपको पता फिर फंस जाते हैं, इस वजह से उनका नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये ख़त लिखवाने के लिए जो काविश होती है, उसकी मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूँ कि टाइम मैगज़ीन का एक पूरा लीगल डिपार्टमेंट है जो एक एक सोर्स को चेक करते हैं, उसके इंट्रो से लेके उसकी तहरीर के एक एक लफ्ज़ को पढ़ने के लिए एडिटर्स का पूरा पैनल, पूरा उसका मुताला किया जाता है, फिर लीगल टीम को भेजा जाता है, पैगामात आते हैं, डिस्कस होता है, गूगल डॉक्स में जाता है। एक पूरा इसके पीछे एक मैनेज करने का प्रोसेस है। और ये गुज़िश्ता चंद महीनों की काविश थी, ये जो अब आपको आर्टिकल नज़र आ रहा है। और इन हालात में कि जहाँ जज सुप्रीम कोर्ट के मजाक करते हैं कि खान को कागज़ और पेन नहीं मिलता, ख़त कैसे लिख लेते हैं, आर्टिकल कैसे लिख लेते हैं, ये बहुत बड़ी काविश थी। जुल्फ़ी बुखारी की सफारती काविश थी और ख़ान की अपनी ज़ाती सफारती काविश। एक संग मील था कि इस तरह के रहनुमा, आपको पता है दुनिया में आर्टिकल कभी इस तरह छपते नहीं हैं, क्योंकि छोटा मोटा अखबार या न्यूज़ आउटलेट नहीं है। ये 2024 की सबसे बड़ी जो शख्सियत जो करार दी गई थी इस टाइम में, वो डोनाल्ड ट्रंप था। अब आप सोच सकते हैं माइकल, जो उसका ऑनर है माइकल बेनेफी, उसको देखें, वो दुनिया $11 अरब की वर्थ है। मारूफ जदीरा है, न्यूयॉर्क पोस्ट के बाद रैंकिंग में इसका दूसरा नंबर, लेकिन सर्कुलेशन में न्यूयॉर्क पोस्ट से भी ज़्यादा है। 1923 से बना हुआ ये बैनुल अक़वामी एडिशन है, जो अमेरिका, यूरोप, एशिया और उसकी जो रीडरशिप है वो 20 मिलियन से ज़्यादा है। बाकी वेबसाइट पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोग इसे रोज़ाना पढ़ते हैं। लेकिन इससे भी सबसे अहम मामला वो ये है कि ये वाहिद न्यूज़पेपर है, साथ मैगज़ीन है, जो वाइट हाउस, अमेरिका के सदर, पॉलिसी मेकर्स और दीगर रहनुमा बाकायदगी से पढ़ते हैं। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, उसके मशीर हों, आलमी मीडिया, उनकी रिपोर्ट्स देखें तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स देखते हैं, वाशिंगटन पोस्ट देखते हैं और टाइम्स। तो ये इसलिए इंतहाई अहम है और रोज़ाना की बुनियादों पर इसकी पॉलिसी का असर अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिसी मेकर्स, बल्कि मीडिया हाउसेस तक बनाते हैं। तो ये आर्टिकल इंतहाई अहम था। और इस आर्टिकल में भी याद रखें, इस न्यूज़ पे टाइम में भी आलमी रहनुमाओं के वो आर्टिकल छपते हैं जो किसी काबिल हों, जो बैनुल अक़वामी सतह पर लोग हों। जैसे इमरान खान ने सियासत, इंसानी हकूक़ और दुनिया के चैलेंजेस का जिक्र किया, जिस ऐसे मौके पर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, दीगर आलमी इदारे जो हैं वो इमरान खान के इस बयानी को बड़ी संजीदगी से देखते हैं। ये आर्टिकल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप तक पहुँच गया है, ये मेरी पक्की रिपोर्ट है। और आलमी सफारती और मीडिया के हलकों में भी कल आपको इसका नज़र आएगा असर, क्योंकि खान का ये ओपन लेटर था, ये आर्टिकल नहीं था, ये ओपन लेटर था। और इससे पहले इकोनॉमिस्ट में, डेली ग्राफ में छप चुके हैं ये, जिसके बाद पार्लियामेंट्स के ट्वीट और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के आपको पता है पैगामात ट्विटर पे नज़र आए आपको। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हुई, कांग्रेस के अंदर इलेक्शन धांधली की करारदाद हुई, ये इस आर्टिकल का असर था। तो अब इमरान खान का ये आर्टिकल जो ख़ास तौर पर जेल से लिखा गया, इसकी अहमियत इसीलिए बढ़ गई है कि एक बड़े रहनुमा की तरह इमरान खान ने इसमें सबसे पहले तो देखें अपनी कौम, तहरीक इंसाफ और ख़ुद अपने ऊपर भी सियासी इंतकाम के मुकदमात का जिक्र किया, जमहूरियत की जद्दोजहद का जिक्र किया कि किस तरह ये ज़वाल पजीर हो रही है, इसके संगीन नताइज क्या होंगे गैर मुस्तहकम पाकिस्तान इस खित्ते में, जो कि आलमी दुनिया के लिए ख़तरा है। और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जनूबी एशिया और दुनिया के इस्तेहकाम के लिए इमरान खान ने जो तफसील रखी है उस आर्टिकल की, ये पढ़ कर उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में जो अदलिया के मामला चल रहे हैं, जो 26वीं तरमीम पर जिस तरह अदलिया पैक की गई है, इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि मैं इन्हीं अदालतों से लड़ के इंसाफ लूँगा। इन्होंने इस दफ़ा पूरी की पूरी अदालतें बदल दी, पूरा निज़ाम बदल दिया, उसको पैक कर लिया। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन अब खान के जो केसेस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मनसूख हुए, अदालती अमल से जो तहरीक इंसाफ का, अवाम का खिलवाड़ हो रहा है, इमरान खान की मुलाकातें हफ्ते में बंद कर दी, ये सारा वो अमल था। इमरान खान को समझ आ रहा था कि ये हर सूरत में इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की काविश है कि इमरान खान को बातचीत के अमल तक लाया जाए, मजबूर किया जाए, अदालती अमल को इतना तबाह करने कि इमरान खान खुद कह दे कि अब इन अदालतों से तो मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं इनकी केसेस नहीं लड़ूंगा अपने। और नए केसेस इसलिए बनाए नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि पुराने केसेस की तारीख आती ही नहीं, माजी में फ़ौरन नया केस बन जाता था।
لیکن اب رات 12 بجے تک عدالتیں لگا کے آپ کو پتہ جو کیس چلائے جاتے تھے اب غیر معینہ مدت تک بند اس کو خود ہی منسوخ کرنا ملتوی کرنا تاکہ اسے سلو کیا جائے، خان کو اعصابی طور پہ توڑا. اسی لیے خان نے اس موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً کاؤنٹر ڈال دیا. فی الفور دنیا کو بین الاقوامی حقوق پر، بین الاقوامی معاہدے پر جو شہری اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ معاہدے ہیں دنیا کے جس میں یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ سمیت جو چیمپئن ہے یہ اس کا حصہ ہے، پاکستان اس کا سگنیٹری ہے. عمران خان کو، تحریک انصاف کو اور پاکستان کی عوام کو جس طرح تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کی نہیں بلکہ یورپی یونین کے ساتھ جو تجارت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، جس طرح دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دیکھیں یہ عمران خان کا جو اہم پوائنٹ تھا کہ پاکستانی فوج ان سیکیورٹی خطرات کی بجائے سیاسی انتقام کی مہم میں لگی ہوئی ہے، ساری طاقت وہاں ضائع ہو رہی ہے. دہشت گردی کی عدالتوں میں جہاں دہشت گردوں کو آنا چاہیے تھا وہاں اس وقت سیاسی کارکنوں سے بھری ہوئی، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، خواتین بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. دنیا بھر میں میڈیا آزادی کے نئے ریکارڈ لگا رہا ہے، لیکن یہاں سوشل میڈیا چاہے والنٹیئرز ہوں، فائر والز ہوں، بیرون ملک جو لوگ اوورسیز ہیں ان کے پروٹیسٹ کو بھی خاندانوں کو اغوا کیا جاتا ہے. تو انصاف کے تحت عمران خان نے تو کہا ہم تو 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں. اس کے جواب میں حکومت نے نظر بندی گھر میں بنی گالہ کی آفر کی. عمران خان نے کہا، میں نے کہا سیاسی قیدی رہا کرو، انہوں نے کہا نہیں آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ چلے جائیں بنی گالہ. اور اس میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ فوج اپنی آئینی حدود کو سمجھے، اس کی پاسداری کرے اگر حقیقی ریاست بنانی ہے، اور آمریت عارضی ہے اور اس کے نقصانات اگلی نسلوں تک جائیں گے. پاکستان کی عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے، جو پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کے باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غیر مستحکم پاکستان دنیا کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا، خاص طور پر جب بلوچستان اور کے پی میں جو غیر مستحکم ہو چکے ہیں اس وقت. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخی مبارک دی عمران خان نے کہ یہ حیرت انگیز سیاسی واپسی ہے جو عوام کی طاقت اور استقامت کی علامت ہے. اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان برابری کی سطح پر جیل میں بیٹھا ہوا شخص برابری کی بات کرے، ذرا اندازہ کریں. اور خان نے امریکہ کو یاد کرایا کہ جمہوری اصول اور انسانی حقوق آپ اس کے چیمپئن ہیں، جہاں جہاں دنیا میں امریت ہے. صرف پاکستان کی بات نہیں کی، خطے میں جہاں جہاں امریت ہے دنیا میں، اس عمل کو روکنے کے لیے، کیونکہ اصل چارٹر ہی دنیا کا یہ ہے، ایک خود مختار دنیا بنانا، خود مختار معیشت بنانا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں یہی نعرہ تھا کہ چیلنجز پر قابو پاؤں گا، امریکہ کو گریٹ بناؤں گا، دنیا میں امن لاؤں گا، جہاں جمہوریت ہوگی، انسانی حقوق ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، میڈیا آزاد ہوگا. تو یہ سارا عمل اس کے ساتھ خود بھی ہو چکا ہے، یہ یاد رکھیں. جو غیر جمہوری فسطائیت وہ برداشت کر چکا ہے، ناانصافی، عدالتوں کا معاملہ، یہ سارا وہ جانتے ہیں. اب یہی معاملہ اوورسیز پاکستانی اس کو دوبارہ اٹھانے جا رہے ہیں، نئے سرے سے ایک تحریک شروع ہوئی ہے. ٹائم میگزین چونکہ امریکہ کا اخبار ہے، اس نے عمران خان نے براہ راست امریکی صدر کو مخاطب کیا. عارف الوی اب اس معاملے کو فردر لے کے جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ ٹائمز سب نے پڑھ لی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ذہن میں اب ذرا آپ رکھیں، بگرام ایئر بیس کا، امریکی اسلحے کی واپسی کا، افغان حکومت کے پاس جو 4 سال سے موجود ہے. اب امریکہ کو استعمال شدہ اسلحہ تو نہیں چاہیے، اس کے پاس تو پڑا ہوا سب کچھ. یہ دباؤ بڑھانے کے لیے چین اور افغانستان پر تک مذاکرات کے ٹیبل پر آئیں. $7 ارب کا اسلحہ ہے اور $7 ارب ہی افغانستان کے اس وقت امریکہ کے بینکوں میں، پوری رقم. اب $7 ارب انہیں واپس مل جائیں گے. اسلحہ انہوں نے کیا لینا ہے، امریکہ نے کیا کر لینا اس کا. لیکن یہ سی پیک کا متبادل چین کے اثر و رسوخ، اب چین کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ جنگوں کا مخالف ہے، وہ چڑھائی نہیں کرے گا کہیں بھی. اس نے تو اس خطے سے فوج بھی بلکہ نکالی 20 سال کے بعد. بائیڈن کی حکومت ہوتی تو آپ مان لیں کہ ہاں جنگ شروع ہوگی افغانستان، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. 6 ممالک کے ساتھ اس کے اس وقت چل رہے ہیں مذاکرات، یہ بڑے معاملات، وہ سارے مذاکرات سے حل ہو رہے ہیں. کسی جگہ پہ بھی فوجی طاقت استعمال کی بات اس نے نہیں کی. اب پاکستان سے مذاکرات کی طرف سے کون بیٹھے گا؟ شہباز شریف، طارق فاطمی، آرمی چیف کون بیٹھ سکتا ہے کہ جس کے اوپر افغان حکومت بھی اعتماد کرے، جس کے اوپر چین بھی اعتماد کرے، جس کے اوپر امریکہ بھی اعتماد کرے. اب اسٹیبلشمنٹ ہو یا فوجی طاقت، اس پر تو امریکہ کا بھی اعتماد نہیں کرتا، وہ تو انہیں ہمیشہ 2 دھاری تلوار کہتے ہیں، ڈبل ایجنٹ کہتے ہیں. افغانستان بھی ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. چین سیکورٹی مانگ کے تھک گیا. اب ایسی صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے دوست کی یاد آنی، اس لیے خط اتنا اہم ہے. اور اس خط پر دیکھیں نون لیگ کی چیخیں شروع ہو گئی حکومت کی کہ خان کیوں خط لکھ رہا ہے. حالانکہ جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں یا خطوط لکھتے ہیں. اب کسی نے آلو گوشت کی ترکیب تو بنانی نہیں، ایسی عجیب و غریب ڈشیں دریافت تو نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے مچھلی کے پائے، یہ میاں صاحب کی خواہش ہے مچھلی کے پائے بنائے جائیں، اس پہ ریسرچ کروائیے. اب یہ کام تو عمران خان نے نہیں کرنا، وہ تو بڑے بڑے قائدین دنیا میں آپ دیکھیں، مارٹن لوتھر کنگ ہو گیا، چی گویرا ہو گیا، مہاتما گاندھی ہو گئے، بھگت سنگھ، سب لوگوں نے خطوط لکھے جیل سے، کتابیں لکھی یہاں سے. تو جج جو پوچھتا ہے نا کہ خط کیسے یہ لکھا جاتا ہے پین پیپر کے بغیر، وہ زلفی بخاری سے پوچھے، وہ اس کو بتا دے گا کہ کس طرح لکھا. وہ میں آپ کو پھر کسی ویلاگ میں انشاءاللہ ٹچ کروں گا. پہلے میں کچھ لوگوں کی دیکھ لوں سیف سائڈ. اب دیکھیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی جو اسی سے جڑی ہو کوڑا خاٹک میں، یہ بڑا ظلم ہوا. اس کا نتیجہ کو کچھ ہفتے بعد نظر آئے گا، کچھ مہینے بعد. یہ اسٹیبلشمنٹ اور اداروں پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. یہ دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے. اب باقی آپ دنیا کے ایٹمی ممالک کے حالات دیکھیں. اب پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں دہشت گردی پر اب کوئی قابو نہیں پا سکتا.
دنیا میں آپ دیکھ لیں، سری لنکا جیسا ملک، افغانستان جیسا ملک، چین، ان کی تو اور باقی سرحدیں جو ہماری لگتی ہیں جن ممالک سے، وہاں آپ کو کوئی دہشت گردی نظر نہیں آئی. یہ بنگلہ دیش آپ کے ساتھ ہے، دیکھ لیں، کبھی تباہی بربادی کا کھیل نہیں. یہاں آپ کو یہ نظر آئے کیونکہ جن کا کام ہے قابو پانا، وہ تحریک انصاف پہ قابو پا رہے ہیں. یہ کوڑا کھٹا کا ایک دھماکہ نہیں تھا، کوئٹہ میں بھی ہو چکا ہے اور اکزئی میں بھی ہو چکا ہے. اور اسلام آباد میں تو لال مسجد کی جانے والی سڑک بند ہے. وہاں مولانا صاحب روزانہ ویلاگ بناتے ہیں، ہاتھ میں وہ کلاشنکوف ہوتی ان کے، وہ روز اپنا بتاتے ہیں. لیکن اسلام آباد پولیس جو لوگوں کے گھروں میں دوڑ جاتی ہے، وہ ایس ایچ او ایک چھوٹے سے قد والا نام ذہن سے نکل گیا، وہ گھس جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں، گربان سے پکڑ کے پارلیمنٹیرینز کھینچتا ہے. 2 روزہ قومی کانفرنس دیکھ لیں انہوں نے کیسے سیاسی رہنماؤں کو ہوٹل کے اندر نہیں گھسنے دیا. لیکن یہاں اس کی جرت نہیں ہے کہ روک سکیں، کیونکہ یہ تحریک انصاف سے نہیں. یہ سب لوگ آج تحریک انصاف سے اعلان کر دیں، ہم دیکھیں پھر کیسے آپریشن شروع ہوتے ہیں. یہ اس وقت دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جو 70,000 گاڑیاں اس نے کہا اور ہماری اربوں ڈالر کا اسلحہ ہے افغانستان میں، یہ پھر اچانک انہوں نے شروع کر دیا فوراً. اس کے بیان سے پہلے انہیں پتہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہو چکی ہے. انہوں نے جس طرح لال مسجد پہلے آپریشن کیا، کیونکہ ترجیحات یہ ہیں کہ ادھر پہلے دھماکہ ہوا جس میں انسانی جانیں گئی. اب چونکہ انسانی جانوں سے فرق نہیں پڑتا، ہاں البتہ کوئی مجسمہ وغیرہ کو ٹوٹ جاتا تھا پھر دیکھنے تو بھائی، لیکن انہیں پتہ چلا بیک ڈور شروع ہوئے مذاکرات، انہوں نے فل فور یہ یہاں واردات شروع کر دی. اب خان کے دور میں دیکھیں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی. جنرل فیض وہ افغانستان کے معاملے میں جسے خان نے رکھا تو اس کی کاوش سے افغانستان میں امن ہو چکا تھا. اب 3.5 سال دیکھ لیں، ان کے تعلقات بھی بہتر ہو گئے تھے، دہشت گردی بھی ختم. یہاں انہوں نے سب سے پہلے جنرل فیض کو قید میں کیا ہوا بھی، پھر عمران خان کو کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد مراد سعید کو جو سب سے زیادہ آواز اٹھاتا تھا اس پورے معاملے پر، اس کو دیکھو وہ مسنگ ہوا ہے اس وقت، اس کو آنے نہیں دیتے. پھر وہ کوڑا کھٹا کی جو مولانا حامد صاحب ہیں، یہ یاد رکھیں یہ ایک پل کا کردار ادا کرتے دونوں طرف. علی مین گنڈا پور نے جو افغان طالبان کے ساتھ مذاکراتی جرگہ افغانستان بھیجنا تھا، یہ اس کا سربراہ تھے، وہاں جا کے مذاکرات کرنے تھے. اب چونکہ نامعلوم لوگوں کو پتہ ہے کہ امریکہ کے بیک ڈور مذاکرات شروع ہو گئے قطر میں، تو انہوں نے فوراً یہ واردات ڈال دی. اب یہ چونکہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، انہیں پتہ ہے کہ یہاں مذاکرات کا معاملہ آنا ہے، امریکی پنچایت لگنی ہے، تو پھر عمران خان کی ضرورت پڑنی ہے. کیونکہ پہلے خان نے 3.5 سال یہ کیا، پھر افغانستان میں امن کیا، وہ ٹرمپ خود تسلیم بھی کرتا ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے، یہ اس طرف جانے نہیں دینا چاہتے. یہ چاہتے ہیں اس طرح دہشت گردی کا راستہ کھولا جائے، اور یہ اسی لیے کر رہے ہیں سب کچھ. اور لیکن اس میں انشاءاللہ ان کو ناکامی ہوگی، آپ ضرور یاد رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی اس میں کام کر رہے ہیں. عدلیہ کی بات کروں، اس میں نے آپ کو پہلے بتایا خان کے کیسز غیر معینہ مدت تک منسوخ کیے گئے. مخصوص نشستوں کا معاملہ 12 جولائی کا جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا تھا، وہ اب 13 رکنی فل کورٹ بنا کر اس میں لے کے جا رہے ہیں. جسٹس معین الدین اس کا سربراہ ہوگا ظاہر ہے. اور یہ فیصلہ مخصوص نشستوں کا اب تک اسی لیے نہیں کیا گیا تھا کہ جب تک اپنے تمام ججز سپریم کورٹ میں نہ آئیں اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں. اور 5 سپریم کورٹ میں جج ان کے آگے ہاشم خان کاکڑ صاحب ہیں، جسٹس صلاح الدین ہے، جسٹس شکیل ہے، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس اشتیاق ابراہیم. یہ 5 جج انہوں نے کانسٹیٹیوشن بینچ میں آپ کو نظر آئیں گے. اس کے بعد یہ مخصوص نشستیں بانٹ دیں گے. 8 رکنی سے 13 رکنی بینچ اسی لیے بنایا گیا، دلیل یہ ہوگی یہ فل کورٹ بن چکا ہے. اب 26ویں ترمیم بھی ہم سن سکتے ہیں کیس، کیونکہ فل کورٹ ہے، فل کورٹ کا ہی مطالبہ کیا جاتا تھا. تو 13 رکنی بینچ فل کورٹ ہوگا، سربراہ ظاہر ہے امین الدین ہی ہوگا. اور لاہور میں دیکھیں الیکشن کمیشن کے اسی طرح جو ٹریبیونل کے کیسز ہیں اس میں بھی انہوں نے جو سٹنگ جج تھا سرفراز ڈوگر، وہ آ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس. تو وہاں انہوں نے لگایا کہ اس کو ریٹائرڈ جسٹس افتخار حسین شاہ صاحب کو. اب وہ شاہ صاحب جو ہے ریٹائرڈ ہیں، یہ یاد رکھیں یہ ریٹائرڈ ہیں. یہ ڈی جی خان، توسا، راجن پور، کوٹا دو، ان کے حلقوں کے جو انتخابی معاملات انہیں سنیں گے، یعنی پیک کریں گے دوسرے معنوں میں. سندھ میں بھی انہوں نے جج لگائے ہیں، لاہور میں بھی 4 اور 3 ہائی کورٹ میں لگائے ہیں، تاکہ قانون کے معاملات کو اس طرح پیک کر لیں کہ جو عمران خان کہتا ہے نا کہ میں عدالتوں سے انصاف لوں گا، تو اسے کہیں دیکھ لو اب عدالتوں سے انصاف لے کے دکھاؤ، تباہ و برباد کر دیں گے. انصاف تو چھوڑو، انصاف کا نام نہیں آئے گا. تو خان پھر مجبور ہو کے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے پر تیار ہوگا. اس میں بھی دیکھ لیں ابھی نظر عباس جو ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ، جس نے منصور علی شاہ کی توہین عدالت پر اسے برطرف کیا گیا، اس نے سینئر ترین جج کا کیس ہٹا دیا تھا کاز لسٹ سے، اس کے خلاف کارروائی ہوئی، توہین عدالت میں اسے برطرف کیا گیا. لیکن وہ اب جو ریٹائر ہوا تو جسٹس یحییٰ فریدی سے شیلڈ پیش کر ہے، انعام پیش کر، اس سے پہلے بحال بھی اسے کر دیا گیا. بلکہ بغض میں یحییٰ فریدی اتنا آگے چلیں گے، جزیلہ اسلم صاحبہ قاضی فائز کی وہ اسسٹنٹ رجسٹرار تھی سپریم کورٹ میں، منصور شاہ نے جوڈیشل کمیشن میں اس کا نام تجویز کیا کہ اسے لاہور کا ہائی کورٹ میں جج بنائیں. یحییٰ فریدی نے نظر انداز کر کے راجہ غضنفر علی کو لگا دی. تو یہ سپریم کورٹ اور ان کے عدلیہ کے معاملات کی وجہ سے خان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ بھی انٹرنیشنلی حل ہوگا. اچھا، اب پنجاب حکومت کی تھوڑی سی مریم دستک نامی میاں محمود رشید کے زمانے کی آئی ٹی کی بنائی ہوئی ایپ کو جو انہوں نے بھی دوبارہ لانچ کر دی. تختی پلان چل رہا ہے، بزدار کی الیکٹرک بسیں ہوں، محکمہ بلدیات پنجاب کے وہ آن لائن برتھ سرٹیفکیٹ، شادی کے طلاق کے سرٹیفکیٹ ہوں. تحریک انصاف کا کوئی منصوبہ اس کے اوپر تختی ٹھوکنی ہے مریم کی. راوی کے کنارے وہ دیکھیں 1,60,000 پودے جو لگائے گئے تھے،
خان کا پروجیکٹ، اس پہ بھی ٹک ٹاک کی جو ہماری وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنی تختی ٹھوک دی. فوٹو پتہ نہیں کیوں نہیں لگاتی، لگانی چاہیے وہاں بھی. 86 کے قریب ایسے منصوبے میں نے دیکھے جہاں تختیاں انہوں نے صرف لگائی ہیں، ساری کی ساری تحریک انصاف کی. پولیس کی وردی پہن کے انہوں نے 60 صفحات کے اشتہار. اچھا یہاں یہ عثمان بزدار کی حکومت کے بھی کچھ اشتہار وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ دکھا رہی تھیں. اشتہار لگانے چاہیے، بالکل لگانے چاہیے. لوگ کبھی کبھار ہو مہینے میں ایک آدھا اشتہار فوٹو کو اپنا ٹھوبڑا لگا دیا، لیکن یہاں 60 صفحات کے ڈیلی بیسس پہ رنگین صفحات کے 16 سرخیوں کے اشتہار. مریم نامہ بنا دیا انہوں نے پورا. ان کے اپنے صحافی چیخے مار رہے ہیں، پورے ملک کے صحافی ہر بندے نے یہ تھو کی ہے. یہ بہرحال یہ ان کا کام چلتا رہے گا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ خبریں ہیں، لیکن چونکہ 15 منٹ سے زیادہ میری کوشش ہوتی ہے آپ کا وقت نہ لوں، تو وہ 15 منٹ سے ہو گئے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.